अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत अहम है। ये हमारे माशरे का बहुत अहम इशू है कि रिश्ते आते हैं, बात तय नहीं होती। बच्चों की शादियों में ताख़ीर हो रही है और बहुत सारे मसाइल ऐसे उसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं, जैसे घर के अंदर मुश्किलात, जैसे रिश्ता तय नहीं हो रहा तो उसमें उस घर में एक अजीब सी बेचैनी, बेकली सी पाई जाती है। एक बच्चा हो तो और तरह की है, ज़्यादा औलाद हो तो और तरह की है, और ख़ास तौर पे बेटियों के रिश्तों के सिलसिले में वालिदैन शदीद परेशान रहते हैं, जिससे घरेलू हालात भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो हालात किसी एक एंड से डिस्टर्ब नहीं हो रहे कि वालिदैन परेशान हैं, बच्चों की एंड से भी परेशानी शुरू हो जाती है, और समटाइम्स वो अपने आप को बदनसीब समझना शुरू हो जाते हैं या बोझ समझना शुरू हो जाते हैं, और वालिदैन को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें। तो ये है आज हमारा मौजू, तो इस पे हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि शादी में ताख़ीर क्यों, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती, और यही वजूहात समझने के लिए बाज़ औक़ात पेरेंट्स मुख्तलिफ दर बदर भी जाते हैं कि समझें कि आखिर हमारे बच्चे के साथ क्या मसला है, और क्या ये ताख़ीर खुशनसीबी है या बदनसीबी। ये एक अजीब सा जुमला है कि शादी में ताख़ीर खुशनसीबी है कि बदनसीबी है, लेकिन ये आगे चल के हमें वाज़े पता चल जाएगा कि क्यों। अब सबसे पहले वालिदैन की परेशानी। जैसे ही बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, या वो समझते हैं कि शादी की उम्र तक पहुंच गया है, हमारे यहाँ शादी की उम्र देखने के लिए या समझने के लिए कि शादी की उम्र तक पहुंच गया है, बाज़ का दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे तालीम है, कैरियर है, ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से, कि उनकी तालीम और कैरियर को बाज़ वक़्त कुछ नहीं समझा जाता। जब भी कोई रिश्ता अच्छा आएगा हम उसको तय कर देंगे, और अगर लड़की पढ़ लिख रही है, किसी आगे को ही हायर एजुकेशन की तरफ जा रही है, तो फिर भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं सम टाइम मुतमईन होते हैं, लेकिन अंदर खाने उनको कहीं ना कहीं कोई एक अजीब सी खलिश होती है उनके अंदर कि जल्द अज जल्द ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। तो असल उसमें ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से कि असल उसमें जो उनके ज़हन में बात होती है वो ये है कि वक्त से हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाए। तो इसके लिए अगर बच्ची पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, तो वो कुछ थमे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो एक ख़ास एजुकेशन के बाद कुछ नहीं कर रही तो उनके लिए उसको देख देख के मुश्किल और ज़्यादा खड़ी होती रहती है। वो ये चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाए, तो ये वालिदैन परेशान होते हैं। और फिर जब वो ये देखते हैं कि हमारा बच्चा शादी की उम्र तक पहुंच गया है, शादी की उम्र तक पहुंच गया है, एक अपना ही यानी कि सोच होती है कि उसकी उम्र का 18वां साल है, 16वां साल है, 20वां साल है, ये अब शादी की उम्र तक पहुंच चुका है। और समटाइम्स बात कुछ सही भी है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं वो है उसके अंदर शादी को निभाने की जिम्मेदारी, कि क्या हमारा बच्चा, हमारी औलाद इस लेवल तक वो पहुंच चुकी है कि वो शादी की जिम्मेदारी उठा सकती है कि नहीं उठा सकती। हर पेरेंट्स को पता होता है अपने पेरेंट्स को पता होता है अपनी औलाद का कि हमारे ये बच्चे क्या स्ट्रेंथ रखते हैं, तो वो जैसे ही शादी की उम्र अपने हिसाब से समझते हैं वो उसके लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं। कोशिशों से क्या मुराद है? कोशिशों से मुराद ये कि पहले वो इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं किसी को कह देते हैं और उसी में ही वो इंतज़ार में रहते हैं। इसके बाद जब वो टाइम थोड़ा और आगे बढ़ता है, उम्र और आगे बढ़ती है, अब ये कोशिशें और ज़्यादा तेज़ होती हैं। फिर रिश्ते वालों को कहा जाता है, उसको कह, उसको कह, उसको कह। इसके बाद एक और परेशानी जो शुरू होती है वो है पैसा, कि ज़ाहिर है कि जो आप जिनको कह रहे हैं वो पैसे लेते हैं। अब वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये कोशिशें हो रही हैं, जो आ रहा है वो देखने के लिए आ रहा है, उसको आप एंटरटेन कर रहे हैं, जो लाया है उसको आपने पैसे देने हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़हनी कोफ्त का भी शिकार होते हैं और माली दबाव में भी आते हैं। और आजकल तो जो ट्रेंड चल पड़ा है कि जी रिश्ते जो हैं करवाने वाले वो अच्छा खासा डिमांड करते हैं, तो ये एक और मुश्किल पेरेंट्स की खड़ी हो जाती है।
اور اس کے بعد جیسے جیسے پھر آگے عمر بڑھتی ہے تو پھر ایک سوشل پریشر کریٹ ہوتا ہے، گھر والے، ارد گرد والے، ہمسائے، رشتہ دار، آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے، آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے، پھر ہر کوئی کسی کا نمبر دے گا کہ آپ اس سے بات کیجئے، اس سے بات کیجئے۔ پیرنٹس پریشان کہ جی آخر کیا وجہ ہے، اب ان کو بھی کہیں نہ کہیں الارمنگ سچویشن شروع ہو جاتی ہے کہ عمر بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں 25 سال کی عمر لڑکی کی ایک اچھی خاصی عمر شمار کی جاتی ہے، اور اس وقت تک اگر نہ ہو تو پھر یہ بھی ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ آیا آگے اچھے رشتے بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ تو اس حساب سے ارلی میرج کے ہی حوالے سے سوچا جاتا ہے۔ تو جب وہ سوشل پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ بچے کو دیکھ کے یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے، اور پیرنٹس پریشان ہے کہ وہ کیا جواب دیں۔ سم ٹائمز کہتے ہیں ہاں جی کوشش کر رہے ہیں، کچھ دفعہ وہ ان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن اور سم ٹائم آئیڈیلائزیشن بھی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں کے اولاد کی جلدی شادی ہو گئی، فلاں لڑکی کی جلدی شادی ہوگی، لڑکے کی جلدی شادی ہو گئی، ہمارے اولاد کی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو ان کی پریشانی یوں بھی سوشلی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک تو جو پیرنٹس ہیں وہ ذہنی طور پہ جب دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ دباؤ ان کے چہرے پہ آتا ہے، تو وہ عکس جب بچہ دیکھتا ہے، لڑکی دیکھتی ہے، لڑکا دیکھتا ہے، تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، یہ بدنصیبی میری ہے، وہ بھی اندر سے ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس بھی پریشان، گھر کے افراد بھی پریشان، لڑکے لڑکیاں بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ، وہ بھی جب یہی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ابال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں مزید غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ جو رشتوں والوں کو کہا ہوا ہے یا جن کو کہا جا رہا ہے، اس میں اور زیادہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں چاہے کسی حد تک بھی جانا پڑے، چاہے اس میں وہ بعض اوقات اتنا بھی پیسہ پٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا کام ہو جائے، کہ جی فلاں ہے تو مہنگا لیکن کام ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو غلطیاں ہیں، چاہے وہ ذہنی پریشرز کی ہیں، ڈپریشنز ہیں، گھر کے ماحول میں ہیں، آپس میں ہیں، وہ ایک آپس میں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، گھر کا ماحول تناؤ کا شکار شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پیسہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ارد گرد کے لوگوں کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی درمیان میں کوئی ایک انٹر ہوتا ہے، یا ویسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب وجوہات تلاش کرنے کی جستجو شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے ایک اور، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ وجوہات کون بتائے گا، وجوہات بتانے کے لیے پیروں، فقیروں، عاملین کی طرف رجحان جاتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف رجحان جاتا ہے جو نیک لوگ ہیں، ان سے تو دعا کرائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں ان کی طرف بھی رجحان کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ جی آخر ہمارے بچے میں کیا وجہ ہے۔ تو جو بتانے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بندش ہو گیا، رشتہ بندھا ہوا ہے، یہ جادو ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کو اتنا زیادہ ان کو باور کرا دیتے ہیں کہ وہ جو پوچھنے والا ہے خود ہی اس میں سے اخذ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہمارا فلاں ہمارا مخالف ہے، فلاں خاندان میں ہمارا مخالف ہے، یا فلاں رشتہ آیا تھا تو اس کو ہم نے رشتہ نہیں دیا تو انہوں نے باندھ دیا ہوگا۔ یہ ہم خود پھر اس چیز کو انالائز کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی دلیل ہے کہ بھائی جس نے آپ کا رشتہ باندھ دیا ہے جادو کے زور پہ یا کسی بھی طریقے سے، تو کیا وہ آپ کا رشتہ لے نہیں سکتا تھا؟ کہ کیا اس نے پیسہ آپ کے بندش پہ لگایا ہے، کیا وہ پیسہ اس بات پہ نہ لگاتا کہ یہ آپ سے وہ رشتہ ہر حال میں لیتا اور آپ خود دیتے اس کو؟ کیا وہ آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا تھا؟ لیکن اس طرف نہیں سوچا جاتا، صرف یہی دیکھا جاتا ہے اور اس میں سے خود بخود وہ چیزیں اخذ کی جاتی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہمسائیگی میں ہے یا فلاں ہمارا مخالف ہے تو اس لیے یہ بندش ہو گئی ہوگی۔ اب اس بندش کو کھلوانے کے لیے پھر ایک دوڑ شروع ہوتی ہے۔ اس دوڑ میں پھر وہی چیزیں، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، عجیب و غریب چیزیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن سم ٹائم رزلٹ ندارت، کوئی رزلٹ نہیں۔
پھر کوئی اور کسی اور کا بتا دیتا ہے، پھر وہ کسی اور کا بتا دیتا ہے، اس طرف پیرنٹس سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ اب ہم کیا کریں، اور ظاہر ہے کہ جو آگے والا بتا رہا ہے وہ اس کو ماننا وہ مانتے ہیں اس چیز کو، وہ مجبور ہوتے ہیں وہ اس کو ماننے کو. تو اس طریقے سے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا، یعنی کہ ایک عمر آئی فرض کیا بچے کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمر کا تعین ہم خود کرتے ہیں کہ بس اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. ایک بات یہ ایک لاجک ہے کہ اگر فرض کیا کہ کسی بچے کی شادی کی عمر قدرت نے 25 سال رکھی ہوئی ہے، ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن ہی ہمارے بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، جس میں روزی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، عمر ہے، سب کچھ ہمارا ایک لکھا جاتا ہے. جب وہ لکھا جاتا ہے تو یہ بھی تو لکھا گیا ہوگا. اگر یہ لکھا گیا ہے، فرض کیا وہ لکھا گیا 25 سال کی عمر، اور پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ جی 18 سال کی عمر میں اب بچہ ہمارا لڑکی اتنی بڑی ہو گئی ہے، 18 سال، اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. وہ پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ملتا، وہ انتظار کرتے ہیں اور یہ سارا پروسیجر شروع کرتے ہیں. لیکن 18 سال سے 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ بتائیے وہ کتنی مشکلات جھیل لیتے ہیں. وہ بدنصیبی تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بدنصیبی ہے، جبکہ قدرت نے اس کا ٹائم ہی پیدائش کے وقت ہی 25 سال لکھ دیا تھا. ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو 18 سال کی عمر میں، تو کیسے ہو سکتا؟ تو خوش نصیبی یا بدنصیبی کا تعلق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ہو رہی اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کے پیٹرنز ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا پینک نہ ہوا جائے کہ جس کو کہا جائے کہ بالکل ہی اس حد تک یا لیول تک ہم پہنچ جائیں جہاں پہ زندگیاں ہی مشکل کا شکار ہو جائیں. تو اس کے بعد جب ہم یہ تعین آگے چل کے کریں گے کہ آیا عمر کا وہ حصہ کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہیں سے ہماری آسانی شروع ہوگی. باقی یہاں تک پریشانیاں ہی ہیں کہ ہم بیٹی کی عمر ہو گئی ہے، بیٹے کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے، لیکن شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے مشکلات میں سے گزرا جا رہا ہے، پیر فقیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب شادی کا ٹائم آتا ہے، قدرت کی طرف سے وقت آ گیا، وہ 25واں سال ہی آ گیا، تو جو جس سے آخری دفعہ جس سے کنسلٹ کیا ہوگا وہی پیر سب سے کامل پیر کہلاتا ہے کہ جی ان کے پاس گئے تھے تو ہمارا کام ہو گیا. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ آیا وہ کام ہونے کا وقت ہی قدرت کی طرف سے آ گیا تھا. تو اس لیے ہر دفعہ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا یا بندش نہیں ہوتی. جادو بندش کا تعلق زیادہ تر حواس سے ہوتا ہے. انسان کے ایسے معاملات جو کہ قدرت کے کارخانے کا حصہ ہیں، جیسے رب تعالیٰ نے جس جوڑے سے مزید دنیا میں روحیں لانی ہے وہ لا کے رہے گا، وہ کوئی نہیں روک سکتا. نہ اس کا وقت کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے. تو اس حساب سے جب وہ وقت آئے گا تو وہ کام ہو جائے گا. تو اسی طرح جب وہ کام ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی فلاں صاحب پہ گئے تھے تو انہوں نے ہمارا کام کر دیا. اچھا، پھر وقت مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، کہ جی آیا یہ وقت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ شادی ہو جانی چاہیے، کیا وہ مناسب وقت ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور کیا جب ہم یعنی کہ ایک کوشش کر کے اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. فرض کیا کوئی بھی ہے، لڑکی ہے، وہ جیسے ہی اسکول یا کالج سے نکلی ہے اس کا رشتہ آ گیا. اب لیکن اس کی عمر ابھی 16 سال ہے، 17 سال ہے، 18 سال ہے، اور یہ سمجھے بغیر کہ جی کیا آیا وہ شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، خوش ہو کے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کمپرومائزڈ شادی ہے. کیوں کہ اس کے بعد جو کچھ سم ٹائمز ہو سکتا ہے، وہ جو مشکلات بعد میں دیکھی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے بعد کی جو مشکلات وہ لڑکی دیکھتی ہے اور وہ آگے جب پیرنٹس کو بتاتی ہے تو وہ بھی ایک مشکل سے گزرتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ایک لڑکی جس کی عمر 18 سال ہے تھی، ریئل واقعہ تھی، تو اس کی جیسے ہوتا ہے فیملی میں
کہ جی فلاں کہ جی آپ کی بیٹی ہمیں بڑی پسند ہے، یہ ہے وہ ہے، رشتہ طے ہو گیا، اور ایون وہ لڑکا 20 سال کا تھا اور ابھی کچھ نہیں کر رہا. یہ ہے کمپرومائز شادی. وہ کچھ نہیں کر رہا، اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہے، شادی کر دی گئی. شادی ہو گئی، 18 سال سے 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے 3 بچے ہو چکے تھے، اور 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان میاں بیوی کے درمیان اختلافات عروج کو پہنچ چکے تھے. ظاہر ہے وہ بھی نوجوان لڑکا تھا، یہ بھی لڑکی تھی، لیکن اتنے میچور نہیں تھے کہ وہ شادی کی ضروریات کو، اور شادی ان کے نزدیک صرف ایک شاید انٹرٹینمنٹ ہی تھی، اس ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ سکے. اور جب بچے پیدا ہوئے تو وہ ذمہ داریاں جب بڑھی تو وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے نہ وہ لڑکا قابل تھا نہ وہ لڑکی قابل تھی. تو وہ ایک فرسٹریشن آپس میں الجھاؤ کا اتنا باعث بنی کہ آخر کار علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی. اب یہ 18 سال کی جو شادی تھی، اب وہ لڑکا کچھ نہیں کر رہا، تعلیم بھی مکمل نہیں. کیا یہ کمپرومائز شادی نہیں تھی صرف اس لیے کہ جی فیملی میں سے ایک اچھا رشتہ آ گیا ہے، پیرنٹس بڑے امیر ہیں تو اس لیے کر دیجیے. اب 25 سال سے 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس لڑکی کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اس عمر میں، وہ کن مشکلات میں سے گزرتی ہے. 30 سال کی عمر میں جب وہ پہنچی، پھر اس کی جس سے شادی کرائی گئی وہ ایک اس سے 20 سال بڑے آدمی سے کرائی گئی. یعنی کہ وہ اگر 30 سال کی تھی تو وہ 50 سال کا تھا. وہ بیچاری ایک مشکل میں سے گزرنے کے بعد اس نے اب زندگی میں دوسری درمیانی مشکل دیکھی، اور اب یہ تیسری مشکل میں سے وہ لڑکی گزرے گی. یہ کمپرومائز شادی تھی. اس میں بتائیے کہ کس کا قصور تھا؟ کیا آیا اس لڑکی کا قصور تھا؟ یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا آیا وہ میرج کا ٹائم، وہ ذمہ داری اٹھانے کا وقت کیا آ گیا ہے؟ یہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ڈیلے، شادی میں اگر ڈیلے ہو جائے تو یہ بھی ایک ریئل واقعہ ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، اس کی عمر 28 سال ہو گئی، اور اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا، پیرنٹس نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تھا کہ جی کسی طریقے سے کسی کے ذمہ لگا جائے. پھر وہی ہوا، کمپرومائز شادی ہوئی. ایک اچھے گھر سے ایک چھوٹے گھر میں شادی ہوئی، اور جس سے شادی ہوئی کوئی اتنا اچھا ویل آف نہیں تھا. اس کے بعد وہ شادی 3 سال رہی، وہ شخص فوت ہو گیا. اس درمیان 2 بچے ہوئے، وہ لے کے وہ واپس اپنے میکے. اور اس کے بعد اس کو بھی کوئی مشکلات پیش آئیں، کوئی طبی مشکلات، میڈیکلی مسائل، جس سے وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی. اب وہ 2 بچے موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا اس کو ہم محض یہ کہہ دیں گے تقدیر کا عمل دخل وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہماری ایفرٹس 100% کریکٹ ہوں. اگر ہم غلط ایفرٹس کریں گے تو وہ تقدیر کا وہ والا کھانا یا وہ والا حصہ کھلے گا جو اس کا اسی طرح کا ریئیکشن دے گا. اچھی ایفرٹس اور اچھے طریقے سے کی فلفل کی ہوئی چیزوں کا تقدیر اچھا جواب دیتی ہے. تو اس میں اگر اس وقت یہ سوچ لیا جاتا، سمجھ لیا جاتا کہ کیا یہ شادی کا وقت ہے، اب وہی بات کہ تاخیر خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نہیں ہو رہی تو بھی تو مشکل دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کر کے بھی مشکل دیکھیں. یعنی کہ شادی کا نہ ہونا بھی مشکل ہے تو کیا ہو جانا آسانی پیدا کر دے گا؟ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے عقلی طور پہ، شعوری طور پہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا جانا چاہیے جو کہ دنیا داری بھی کہتی ہے، دینداری بھی کہتی ہے، اخلاقیات بھی کہتی ہے، معاشیات بھی کہتی ہے. اس کو پورا دیکھنا چاہیے اور کہیں سے کوئی کمپرومائز چیز نہیں کرنی چاہیے جس کا ایفیکٹ وہ جس کی شادی ہے وہ بھگتتے ہیں. اس کے بعد نمرولوجی کیا کہتی ہے؟ اصل جو ہمارا اب آ گیا کہ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھیے کہ کیا یہ وقت درست ہے، کیا وہ جو پچھلی باتیں میں نے کی ہیں وہ تو معاشی مشکلات اور سوشل ایشوز ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ علمی طور پہ ہم اس میں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں نمرولوجی ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، اور یقین کیجئے تھوڑا سا اس کو ذہن کھول کے ذرا اگر آپ غور کریں گے تو آپ یقین کیجئے اس میں سے آپ کو فائدہ ملے گا.
اور اگر آپ آج میری بات سن لیں گے اور یہیں پہ بیٹھ کے آپ اگر کوئی کیلکولیشن کر لیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں میری باتیں شاید کچھ سچی ہیں۔ تو اب وقت کا تعین کیسے کریں گے؟ ہم وقت کا تعین ہم سائیکل سے کریں گے۔ شادی ہونے کا صحیح وقت تیسرا سائیکل، یعنی کہ پہلا سائیکل 1 سے 9 سال، دوسرا 9 سے 18 سال، اور پھر 18 سے جو 27 سال کا جو سائیکل ہے اس میں شادی کا بہترین وقت آتا ہے۔ تو پہلے تو ہم سائیکل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کہ وہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو بھی ہم جج کریں گے کہ یہ تاخیر پیٹرن تو نہیں ہے کوئی۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو کہ اس کی پیدائش کے وقت ہی، اس کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی میرج کا ٹائم اندازاً کیا ہوگا، پتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ پیٹرن اگر ہمیں پتہ چل جائے، جو کہ ہمیں ابھی دیکھیں گے، تو یہ جو تاخیر ہے وہ تاخیر نہیں لگے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی کی شادی کا وقت ہی 25 سال ہے، 27 سال ہے، قدرت نے لکھ دیا ہے، تو اگر ہم 18 سال میں کرنا چاہتے ہیں تو مشکلات کا شکار رہیں۔ اگر کسی کا 27 سال ہے تو 25 سال میں کرنا چاہ رہے ہیں، 25 سال تک پہنچتے پہنچتے اتنی ایفرٹس کر لیے اور نہیں ہو رہا، تو اگر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اس عرصے میں جا کے ہوگا، پریشانی ہی کوئی نہیں، ہم آرام سکون سے رہیں گے۔ اس کے بعد وہی بات کہ جی شادی بعض اوقات ہو تو بھی پریشانی ہوتی ہے، نہ ہو تو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ شادی کمپرومائزڈ اگلی نہیں کرنی چاہیے جب تک پورا شعوری طور پہ اس کو جائزہ نہ لے لیا جائے، ورنہ جو پریشانی نہ ہو کے چل رہی ہے وہ آگے کنٹینیو رہے گی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں جو میرج ونڈو ہم اندازہ کس طریقے سے لگائیں گے؟ میرج ونڈو کا ہم پہلا جو اندازہ لگائیں گے وہ سال سے لگائیں گے، جس سال وہ پیدا ہوا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس سے ہم اندازہ کریں گے کہ اس کا ڈیجٹ کیا ہے۔ صرف سال، اونلی سال۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک کوئی سال لے لیتے ہیں 1993، ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے 1993 کو، نہ ڈیٹ چاہیے نہ منتھ چاہیے، 1993 کو۔ اب صرف اس کا سنگل ڈیجٹ لے لیں گے، 1 + 9 + 9 + 3، یہ آئے گا 22، 10 22 کا مطلب ہے 4۔ تو پہلا آسان ترین کلیہ یہ ہے کہ جب وہ جس کی شادی مطلوب ہے عمر کے اس حصے میں پہنچے جب آپ کہیں کہ یہ شادی اٹھانے کے قابل ہے، تو اس وقت آپ جائزہ لیجئے کہ وہ سال کون سا ہے، جس سال کا ڈیجٹ 4 آئے۔ جیسے فرض کیا، میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیا 2020، اس کا ڈیجٹ 4 آئے گا، تو جن جن سالوں کے ڈیجٹس وہ وہی آئیں گے جو سال وہ پیدا ہوا ہے، وہ سال اس وقت جب وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، تو ان سالوں کو پہلے نمبر پہ دیکھا جائے گا، اور یہ عموماً کریکٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو اس کو دیکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ لائف پاتھ نمبر کو دیکھا جائے گا۔ لائف پاتھ نمبر سے مراد یہ ہے کہ اپنی پوری ڈیٹ آف برتھ کو، فرض کیا اسی کو ہی ہم لے لیتے ہیں 11 21 کر دیتے ہیں اس کو، تو یہ 3 + 2 + 4، یہ جمع اور یہ جمع، اور یہ جو ہم نے پہلے جمع کیا یہ، تو اس کا جو ہم نکالیں گے 9، تو یہ ہے لائف پاتھ نمبر۔ وہ تو صرف سال کا تھا، یہ ہے اب لائف پاتھ نمبر۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ کیا آیا وہ اس سال کا جو پرسنل ایئر ہے وہ آ رہا ہے۔ پرسنل ایئر میں چاہے وہ سال کا نمبر ہو، چاہے وہ پرسنل ایئر کا ہو۔ پرسنل ایئر سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی جو سال تھا 1993 تھا، تو اب ہم 1993 یہاں پہ نہیں لیں گے، وہی سال لیں گے۔ جیسے 21 11 اور یہ 2020 تھا تو ہم یہاں 2020 کر دیتے ہیں، یا 21 کر لیں، یہ تو پہلے ہم دیکھیں 21 کر لیں۔ تو جو لائف پاتھ نمبر جس سال میں یہ 9 آئے گا پرسنل ایئر، وہ سال بھی میرج کا سال ہو سکتا ہے۔ اب یہ 2 کلیے آ گئے، ایک صرف سال، کہ وہ سال کو پورا آپ کیلکولیٹ کر لیں، وہ سال
کا جو ڈیجٹ ہے جن جن سالوں میں آئے آگے اس ایریے میں جہاں وہ شادی کے قابل ہو گیا ہے تو وہاں شادی کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے بعد لائف پاتھ نمبر یعنی کہ پوری ڈیٹ آف برتھ کا سنگل ڈیجٹ وہ جس پرسنل ایئر میں آ رہا ہو، جس پرسنل ایئر میں وہ آ رہا ہو وہ بھی سال شادی کا سال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نام کے اعداد نکال کے جو سنگل ڈیجٹ پہ آپ آئیں گے اس سنگل ڈیجٹ کے بھی جو سال آئیں گے وہ بھی سال شادی کے سال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کلیہ ہے، اس کو آپ آزما کے دیکھیے، یہ اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے پیدائش کا سال، اس کا ڈیجٹ سنگل، وہ جن سالوں میں وہ ڈیجٹ آئے گا تو اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد لائف پاتھ نمبر جو سنگل ڈیجٹ پوری اس کا نکلا ہے تاریخ کا، وہ پرسنل ایئرز میں چیک کریں، یعنی کہ جو اس سال میں، یعنی کہ لائف پاتھ نمبر اگر 4 آیا ہے تو پرسنل ایئر نمبر میں جہاں 4 آئے گا وہ۔ اس کے بعد نام کے اعداد کا جو سنگل ڈیجٹ ہے وہ بھی جن سالوں میں آئے گا تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی سال ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ ڈیجٹس ایسے ہیں جن کی میرجز ویسے ہی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں یا ڈیلے کا شکار ہوتی ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں، تو جن کے بھی نام میں یا ڈیٹ آف برتھ میں، لائف پاتھ نمبر میں وہ اگر آ رہا ہے اور ایون پیدائش کے سال میں بھی، تو ان کی میرجز اگر ڈیلے ہو رہی ہیں، ان میں کوئی کنفیوژنز ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک پیٹرن ہے ان کا۔ اور سم ٹائمز اب اس میں ایک بات اور بھی آپ کو آگاہ کروں کہ یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس شخص کی شادی ہونے کا وقت کون سا ہے۔ جب وہ ہمیں پتہ چل گیا اور اگر اس سے پہلے اس کی شادی ہو گئی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پری میچور شادی ہے، وہ ختم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس کی اصل شادی ہونے کا امکان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کچھ کہہ لیں کہ ڈیجٹس یا پلانٹس کے زیر اثر لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ مشکلات سم ٹائم ایموشنلی آتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں سب سے پہلے ارلی میرج جن کو نہیں کرنی چاہیے، جن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ارلی میرج سے مراد یہ کہ 16 سال 17 سال 18 سال لڑکا یا لڑکی ابھی جس کو کہا جائے کہ ابھی باہر نکلے ہیں اور تعلیم اتنی مکمل نہیں ہے اور سوشل نہیں ہے، فائنانشل نہیں ہے، تو اس سے پہلے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو ارلی میرج شمار کیا جائے گا۔ کچھ لوگ میرج مٹیریل ہوتے ہی نہیں، یعنی کہ یہ سارے ان میں سے کچھ ہیں، میں بتاتا ہوں۔ جیسے نمبر 1 والوں کو ارلی میرج نہیں کرنی چاہیے۔ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر لڑکا یا لڑکی کا نمبر ڈیجٹ 1 آ رہا ہے تو ان کو اس کی ارلی میرج سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 والے میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، نمبر 1 والا لیڈرشپ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، تو اگر آپ ارلی میرج کریں گے اور وہ ذہنی طور پہ میچور نہیں ہے تو مشکلات ضرور آئیں گی۔ آپ چاہے جتنی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیں، مشکلات سم ٹائمز آئیں گی۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 ڈیجٹ جن کا نمبر 5 ہے، تو وہ بھی شادی ان کی ارلی نہ کی جائے، تھوڑا اس عمر میں جا کے کچھ میچور عمر کہہ لیں، یا ایون تعلیم یا مینٹل کیپیسٹی اتنی میچور ہو چکی ہو کہ جس کو کہا جائے کہ اب شادی کے قابل ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک تبدیلی، ایک آگے کو بڑھنے کی ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، تو یہ سم ٹائم میرجز ٹائپ چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، جلد اکتا جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے میچورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے 7 نمبر والے، ان کی میرجز عموماً ڈیلے ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ڈیپ تھاٹس رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، تو ان کی میرج اگر آپ ارلی کریں گے تو یہ چونکہ آئسولیٹڈ ہیں، تو یہ آفٹر میرج بھی اگر علیحدہ آئسولیٹڈ ہو کے رہ رہے ہیں تو اس میرج میں مسائل آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی بھی میرج ارلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے 8 نمبر، بی کیئرفل۔ 8 نمبر والوں کی ارلی میرج اول تو ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی میرج ڈیلے ہوتی ہے، اور اگر ان کی میرج اوور آل دیکھی جائے، ان کی ایموشنل لائف میں کہوں تو ان کی ایموشنل لائف ڈسٹرب رہتی ہے۔ عموماً ان کے لیے ذہنی طور پہ ایموشنلی اٹیچ ہونے کے لیے
यानी कि पार्टनर को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, या इसको यूं कहा जाए कि इनके साथ रहना इतना आसान काम नहीं होता। तो इसलिए ये इमोशनली चूंकि बहुत ज़्यादा वोकल या एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इसलिए एक तो रिलेशनशिप में मुश्किलात आती हैं, दूसरा ये कि इनकी वैसे ही क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड होते हैं तो ये सबसे पहले अपने कैरियर पे फोकस करते हैं, उसके बाद ये कुछ और इधर उधर देखेंगे कि अब हमें मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और अगर पेरेंट्स करना चाह रहे हैं और कर देते हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या वो मेंटली प्रिपेयर है। अव्वल तो इनकी डिले होगी, अगर डिले हो रही है तो पेरेंट्स परेशान ना हो, इनकी वही तलाश करें कि कौन सा आ रहा है इसका, जिस भी कैफियत में तलाश करेंगे अगला कब आ रहा है, तो इंशाल्लाह उस जगह पे वो मैरिज हो जाएगी। उसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर को भी अर्ली मैरिज नहीं करनी चाहिए। इनकी भी अर्ली मैरिजेस अक्सर मुश्किल का शिकार हो जाती है। अव्वल तो होती नहीं है, इनके सब के जिनके मैंने बताया है इनकी शादियों में बाद का डिले आता है, और अगर डिले आ रहा है तो आप उसको माइंड ना करें, पैटर्न को देखें, हिसाब लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि कब तक होने का इम्कान मौजूद है। उसके बाद अगर आप अर्ली कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो फिर देख लीजिए कि उसकी कैपेसिटी के क्या है, वो करने के लिए बिल्कुल तैयार रेडी है। उसके बाद अब ये मैंने कुछ साल लिखे हैं, ये वो साल हैं कि जो इन डिजिट्स के लिए फेवरेबल साल है मैरिज के लिए। एक तो जो मैंने ये बताया, इसके अलावा ये वाले ईयर्स भी फेवरेबल ईयर्स हैं मैरिज के लिए। जैसे एक के लिए जिन सालों में 2 का डिजिट आए, 4 का आए, 6 का आए, 8 का आए, यानी कि जैसे ये वाला साल है 2026 का डिजिट है 1, तो इसलिए जिनको ये वाला डिजिट मिल रहा है इस साल 1, तो उसमें से देखेंगे कि क्या आया उनका ये साल है 1 का कि जिसमें उनकी मैरिज के इम्कानात मौजूद हैं, या वो ये देख लें कि उनकी पैदाइश का साल 2026 1 आ रहा है तो भी बिल्कुल है। तो उस हिसाब से, और जो ये डिजिट्स है ये वाले साल तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि 1 वाले का जहां भी जिस साल भी 1 आएगा वो साल रहेगा। उसके अलावा जिस साल का डिजिट 2 होगा, 4, 6 या 8, उसके बाद नंबर 2 डिजिट, उनके लिए बजाते खुद वही साल, और उसके अलावा जिन सालों में 3, 5, 7 और 9 का डिजिट आएगा वो वाले साल उनकी शादी के लिए फेवरेबल ईयर्स शुमार होंगे। और इनकी हमेशा 2 नंबर वालों की जो शादी वो जल्द होने का इम्कान होता है, ये अर्ली मैरिज हो जाती है इनकी, अमूमन ऐसा ही पैटर्न देखा गया है। उसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर का वही साल, फिर उसके बाद 4, 6, 8 और 1। 3 नंबर वाले की शादियां अक्सर जिसको कहा जाए ना कि जी इतनी डिले नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा सोशल होते हैं, और सोशल होने की वजह, एक्सप्रेसिव सोशल, तो लोग इनको आइडियलाइज भी करते हैं, तो अक्सर इनके रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 4, इनके लिए फेवरेबल ईयर्स हैं 5, 7, 9 और 1, लेकिन इनकी मैरिजेस में डिले होती है, रुकावट भी आ सकती है। ऐसी रुकावट जैसे अभी डिस्कस हुई है कि ये रुकावट आ रही है, डिले हो रहा है, तो इनकी मैरिज में डिले भी हो सकता है, रुकावट भी आ सकती है। रुकावट से मुराद है किसी ने मुखालफत कर दी, ये रिश्ता नहीं होने देंगे, तो इस तरह की भी आ सकती है, लेकिन इनकी मैरिजेस अमूमन डिले होती हैं। इसके अलावा ये वाले साल देख लीजिए। अच्छा, 5 नंबर जिनका डिजिट है उनके लिए साल 6, 8, 1 और 3, ये चूंकि गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, समटाइम्स उनकी मैरिज में एहतियात करनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए, उम्र का हिस्सा देखना चाहिए, साइकिल देखना चाहिए, एहसास जिम्मेदारी देखनी चाहिए। उसके बाद 6 नंबर, इनके लिए 7, 9, 2 और 4 के डिजिट वाले साल फेवरेबल है मैरिज के लिए। इनकी शादी अमूमन जल्दी होती है 6 नंबर वालों की, और ये फैमिली ओरिएंटेड ही लोग होते हैं। इसके बाद नंबर 7, इनका डिजिट्स वाले साल 8, 1, 3 और 5 जिन सालों में आ रहा है, इनकी अमूमन शादी लेट होती है, और उसकी वजह फैमिली में से कोई ना कोई निकल आती है, तो वो जो लेट है उसको शुमार ना किया जाए कि लेट क्यों हो रही है, ये होगी, ये जितने मैंने आपको बताए हैं ये होगा ऐसा। अगर हो रहा है तो आप माइंड ना कीजिए, आप इसके लिए परेशान ना हो, रब ताला खैर फरमाएगा। इसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर का है 9, 2, 4 और 6 जिन सालों के डिजिट्स आ रहे हैं इनके लिए फेवरेबल हैं, और इनका जैसे कैरियर ओरिएंटेड है, माली दबाव है,
تو اس لیے ان کی میرج عموماً ڈیلے ہوتی ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 9، 9 نمبر کے لیے جو فیوریبل ڈیجٹس ہیں سالوں کے، وہ ہیں 1، 3، 5 اور 7۔ تو ان کی جو میرجز ہیں عموماً پیچیدگی کا شکار ہوتی ہیں، تو اس لیے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ انف میچور ہیں کہ ان کا والدین دیکھیں کہ ان کی میرج کی جائے۔ لیکن اگر آپ پریشان ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات یہاں سے تلاش کر لیجئے، سال دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، پیٹرنز دیکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا قدرت نے لکھا ہی ایسا ہوتا ہے، ٹائمنگ قدرت کی مقرر کرتا ہے، کسی کی کوئی بندش نہیں ہوتی کہ کوئی ڈال دے۔ ہاں، ہم خود ہی ذہن میں سوچ کے بندش ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف پیٹرنز کو دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، رب تعالیٰ نے ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اعلیٰ خاندان کا لڑکا یا لڑکی شادی نہیں ہو سکی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہم ریزن تلاش کرتے ہیں، آخری کار الٹیمیٹ ہم یہی تلاش کرتے ہیں، اس کا باندھ دیا کیا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ جو یہ ان لوگوں کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جو پیرنٹس پریشانی کا شکار ہیں، وہ اس کلیے کو اس کو اپنائیں، اس میں دیکھیں اپنے اولاد کا، اس میں ڈال کے کہ جی کس کا کیا آ رہا ہے، تو وہ ان کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بتانے میں کوئی آپ کو بات پوچھنے والی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھئے، انشاءاللہ میں اس کو جواب دوں گا۔ تو خدا حافظ۔